ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਐ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਦਾਸ ਘਨੇਰੀ ਐ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज हम किस शख्सियत पे बातचीत करेंगे। हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ। अरब से बहुत सारे वली अल्लाह सब कॉन्टिनेंट आए, कुछ अपना नाम इस तरह रोशन कर गए जो ता क़यामत यूं ही जगमग करता रहेगा। उनमें से एक पीर मेहर अली शाह भी थे। मेरे साथ हैं हसनैन सरफराज और पीर मेहर अली शाह पे हम कुछ बातचीत हसनैन से करेंगे। बिल्कुल सर, मैं पीर मेहर अली शाह साहब के मुतल्लिक अगर मैं बात करूं तो इनका ताल्लुक़ जो है वो गौसे पाक से जाके मिलता है। इनकी औलाद जो है वो वहाँ से चली और इराक़ के इलाकों से और होते हुए ये हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए। अगर इनकी पूरी हिस्ट्री देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं दो शहज़ादे इमाम हसन इमाम हुसैन, उनसे जो है हज़रत फ़ातिमा के थ्रू औलाद चली है। तो इमाम हसन की औलाद में गौसे पाक का नस्ब है और गौसे पाक जो हैं उनके दो बेटे थे, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल वहाब। कहा जाता है किताबों में कि उनके बेटे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन दो थे जिनको वलायत का दर्जा मिला था। तो अब्दुल रज़ाक की औलाद में से अब्दुल रहमान नूरी आए हैं। अब्दुल रहमान नूरी ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने ख्वाब में गौसे पाक को देखा और उन्होंने उनको ये बशारत की कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी किताबें अपने हमरा ली, अपने साथ अपना साजो सामान लिया और वो उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। अब रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई और उन्हें दफना दिया गया। तो उस ज़माने में ये एक तरीक़ेकार था कि जो भी चीज़ें एक शख्स के साथ मिलती थी जो सफ़र कर रहा था, उनको भी उसके साथ दफना दिया जाता था, ताकि बाद में अगर कोई उनके अज़ीज़ व क़ारिब आते हैं तो उनका ज़रूरी सामान उनको वहीं मिल जाए, ना कि वो ढूंढते फिरें कि आखिर उनका सामान का गया। क्योंकि अक्सर लोग अपना शजरा, अपनी मेहनत, अपनी जो भी ऑब्ज़र्वेशंस थी वो अपने साथ ही हमरा लेके चलते थे। तो इनके दो बेटे थे अब्दुल रहमान नूरी के, पीर रोशनदीन और पीर रसूल शाह। तो इन दोनों ने फिर आके अपने वालिद साहब की जो है वो कब्र मुबारक को जो है वो देखा और उसको फिर दोबारा खोदा गया ताकि उसमें से वो किताबें निकाली जाएं। और उन किताबों में उन्होंने ये देखा कि इनका सफ़र जो था वो हिंदुस्तान की तरफ था। तो फिर उन्होंने उस सफ़र का आगाज़ किया। पीर रोशनदीन और पीर रसूल शाह सडोरा शरीफ आ गए थे। सडोरा एक इलाका है हिंदुस्तान में। तो जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने ख्वाब में देखते हैं अपने वालिद साहब को। वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, सडोरा में मत ठहरो, तुम गोलड़ा आ जाओ। तो गोलड़ा एक इलाका था जो कि आज हमारे पास E11 से आप ऊपर जाते हैं इस्लामाबाद में तो मारगला की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है। तो वो गोलड़ा आके आबाद हो गए। उस ज़माने पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आबाद थे और बड़े मनाज़रे भी उनके रहे हैं। तो पीर रोशनदीन और पीर रसूल शाह दो भाइयों ने इल्म की जो आगाज़ है मार्फत का और इल्म का, रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम की तबलीग है वो शुरू कर दी यहाँ पे। फिर पीर रोशनदीन की औलाद में से पीर मेहर अली शाह साहब जो हैं वो दुनिया में आते हैं। इनका एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आपके साथ ज़िक्र करना चाहूँगा। पीर मेहर अली शाह साहब के जो वालिद हैं वो वाज़ किया करते थे। उनका पीर नज़रुद्दीन शाह नाम था। जब हम वहाँ गए भी थे तो आपने देखा था जहाँ आप एंटर होते हैं तो पहली जो कब्र आती है वो उनके वालिद साहब की। लोग इनसे बड़ा जेलस होते थे क्योंकि उनको मनाज़रों में कोई हरा नहीं पाता था। तो एक दिन उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। एक औरत आई, उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये बंदा ठीक नहीं है किरदार का, और बड़ा बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया पूरे इलाके में। और उस ज़माने की जो वहाँ की पंचायत थी वो भी उनके ख़िलाफ़ ही थी, क्योंकि वो ये देखते थे कि अक्सर वो जब मनाज़रे करने आते हैं उनसे या उनसे कोई भी बहस करने आते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली यहाँ होता है कि जो पावर में होता है वो चाहता है कि सब मेरे ताबे हों, अगर सब मेरे ताबे नहीं है तो उनको वो रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि भाई ये शख्स जो है वो ठीक नहीं है, इसको हम जला देंगे। पीर नज़रुद्दीन साहब को जिन्होंने कहा कि उस ज़माने में तरीका ये था कि जिसको सज़ा मिलती थी उसके ऊपर घी वगैरह डाल के उसको आग लगा दी जाती थी, कि ये सज़ा होती थी उस ज़माने की। तो उन्होंने फिर उस दिन वो सोए और जब तहज्जुद के लिए उठे तो कहते हैं कि उन्होंने जो है ये आवाज़ सुनी या ख्वाब में देखा दो बातें कि सुबह के वक्त तुम जो है बुध का दिन था सुबह, तो तुम वज़ू करना और जाकर उस जगह पे बैठ जाना जहाँ तुम्हें कहा गया, और ये नियत कर लेना कि तुम जो हो इस दुनिया से जाने वाले हो, तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात है। और ये भी याद रखो कि तुम इस आग में जलोगे नहीं, लेकिन उतरने से पहले इन लोगों को माफ़ कर देना। अगर माफ़ नहीं करोगे तो ये पहले से नियत रख के जाओ
تو یہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں، اوپر بیٹھ گئے، انہیں کہتے ہیں بڑی کوشش کی آگ لگانے کی لیکن وہ آگ نہیں لگا پائے. تو پھر وہ جب نیچے اترے تو آئے تو ان کے والد بھی موجود تھے، ان کے دادا بھی اس زمانے میں موجود تھے. تو لوگ آئے ان کے پاس اور ان کو مٹھائیاں دینے کے. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ علم تو ہم نے ان کا دیکھا ہوا ہی تھا، لیکن کہ یہ بھی ہم نے آج دیکھ لی بزرگی کہ انہیں بڑی کوشش کی جلانے کی. تو کہتے ہیں کہ کچھ مجذوب مرغلہ کی پہاڑیوں سے اتر کے گولڑا آئے تو انہوں نے کہا کہ سب ان کو جو ہے دعا دے رہے ہیں اور ہم مجذوبوں کو کوئی دعا نہیں دیتا کہ جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ہم اس آگ کو بجھانے میں کوشش کر رہے تھے، وہاں سے دعائیں پڑھ رہے تھے. تو پھر اس مجذوب نے دعا دی تھی ان کے والد کو کہ تمہارے یہاں مہر علی پیدا ہوگا، تمہارا اس معافی کا جو تم نے معاف کیا نا اترنے سے پہلے، یہ اللہ کے ہاں بڑا قبول کیا گیا. تو تمہارے یہاں مہر علی پیدا ہوگا. مہر کا مطلب ہوتا ہے وسیع، کہ وہ علم میں بھی وسیع ہوگا، معرفت میں بھی وسیع ہوگا اور وہ تمہارے نام کا بول بالا کرے گا. تو وہ مہر علی جو ہیں وہ پھر پیر نذیر الدین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور پھر آگے ان کا آغاز ہوتا ہے زندگی کا. ماشاءاللہ، ویری ویل ڈیفائنڈ ہسٹری، اور مزہ آیا سن کے حسنین. میں نے اس پہ کام کیا ہے اور ہم نے مل کے اس پہ 3-4 ولاگس کیے ہیں، لیکن اتنی اچھی شخصیت ہے، اتنی ڈیپ شخصیت ہے کہ اس پہ آپ جتنی بھی بات چیت کریں وہ کم لگتا ہے. بالکل. ہر دفعہ جب بھی ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں کوئی نئی چیز ہمیں ضرور ملتی ہے. لیکن میں ایک بات ان کی تم سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ ہے ان کا تعلق ابن عربی سے. بالکل. ابن عربی جن کے اوپر بڑے فتوے لگائے گئے تھے کہ یہ جو ہیں شرک کر رہے ہیں یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابن عربی ڈٹے رہے تھے. ابن عربی کا پورا کانسیپٹ اگر کسی نے سمجھا سب کانٹیننٹ میں تو وہ پیر مہر علی شاہ ہیں. اس کے بارے میں اور اس لائبریری میں جب ہم نے وزٹ کیا تھا وہ کہانی سناؤ. بالکل. پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی عمر جب چھوٹے تھے تو ان کو مدرسے میں بھجوا دیا گیا تھا، تو وہ وہاں پڑھنے کے لیے چلے گئے اور اپنی تمام جو زندگی ہے وہیں پہ گزاری، جو پڑھائی لکھائی کی. تو اس میں ایک کتاب انہوں نے پڑھی جس کو کہتے ہیں فتوحات مکیہ. یہ ابن عربی کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ اس کتاب پہ ان کو اتنا عبور آ گیا تھا کہ استاد گرامی جو ان کے بیٹھے ہوتے تھے ان سے بہتر تشریح کر پاتے تھے وہ. تو جب وہ وہاں سے فارغ ہو رہے تھے تو ان کو روک لیا گیا کہ نہیں، آپ یہاں سے جائیں نہیں، آپ یہاں پہ پڑھائیں، کیونکہ اس سے بہتر کمانڈ کسی کی نہیں ہے اس کتاب پہ، اور ان باتوں کو کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا جس طرح آپ سمجھ پا رہے ہیں. وہ والی بات تھی کہ نیک لوگوں کی اولاد تھے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، غوث پاک کی، پھر اللہ کا کرم تھا، حافظہ بھی اچھا تھا ان کا. تو فتوحات مکیہ پہ جو ان کا کمانڈ تھا وہ پورے بر صغیر میں کسی کا نہیں تھا، لیکن وہ نہیں روکے. انہوں نے کہا کہ میں اس کی مزید تشریح اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے میں ٹریول کروں گا. جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ درویش جب تک ٹریول نہیں کرے گا تو وہ اس کی اصلاح اور اس کی علم جو ہے وہاں بڑھے گا ہی نہیں. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ ان کا بڑا عبور تھا. اور وہ جب گولڑا واپس آ گئے تو یہاں بیٹھ کے باقاعدہ جہاں ہم گئے بھی تھے ان کی جو جانماز بچھی ہوئی تھی کہ ادھر ہی بیٹھ کے وہ فتوحات مکیہ کے اوپر لیکچرز دیتے تھے اور لوگ ان سے بات کرنے آتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو شرک میں لے جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کو سمجھاتے تھے کہ بھئی خدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کہاں سے آئے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو وہ سمجھایا کرتے تھے. اور بات وہی ہے کہ پھر اس میں ساتھ ہی اقبال کا ذکر آتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. تو ان کو انگلینڈ میں کانفرنس پہ جانا تھا، ابن عربی کے اوپر لیکچر تھا، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مستند رائے ہم کس سے لیں. تو انہوں نے پھر ایک خط لکھا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہ آپ وحدت الوجود کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ بر صغیر میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو مجھے گائیڈ کر سکے، تو آپ اس پہ مجھے تھوڑی سی رہنمائی کریں. تو یہ لیول ہے ان کا کہ فتوحات مکیہ اور ان سب کانسیپٹس کو سمجھا. اور پھر ایک کتاب لکھی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے، اس کا نام ہے فتوحات مہریہ. تو وہ آسان الفاظ میں کچھ اولیاء کرام کی باتیں اور ابن عربی کی باتوں کو آسان الفاظ میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور جو اس زمانے کی لینگویج تھی پنجابی اور تھوڑا بہت یہ جو اردو ہے، اس زبان کو آسان کر کے وہی کانسیپٹ جو ابن عربی کے ہیں وہ ایکسپلین کیے. ٹریولنگ کی بات کی حسنین تم نے، اور یہ بغداد سے لے کر لاہور تک اور مدینہ مکہ سے لے کر اجمیر شریف تک 20 سال ٹریولنگ کی تھی پیر مہر علی شاہ نے. اور ہمیشہ میں ہر ولاگ میں بھی اور ہر پوڈ کاسٹ میں یہی بات کرتا ہوں کہ کتابوں سے وہ سکھلائی ہو ہی نہیں سکتی جو ٹریولنگ سے ہوتی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز میں ٹریولنگ ہو، چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ہو، کیونکہ ٹریولنگ میں بندہ سیکھتا ہے بہت. اور اسی سکھلائی کو لیتے ہوئے پیر مہر علی شاہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں شاعر مشرق بھی ان سے گائیڈنس مانگ رہے تھے ابن عربی کے اوپر. 2 واقعات ہیں ان کے، ان کا بھی ہم لوگوں سے تذکرہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ جو میرے خیال میں پیر مہر علی شاہ کی زندگی کا، جس کے کہتے ہیں کہ ایک ستون ہے ان کی زندگی کا، وہ ہے قادیانیت کے خلاف جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اور یہ وہ فتنہ اسی زمانے میں شروع ہوا تھا، اور اس کا کیسے انہوں نے قلع کما کیا
کس طریقے سے انہوں نے مناظروں کا چیلنج دیا اور کس طرح سے وہ ایک قادیانی بھاگا ان سے، کیسے اپنی جان بچائی، اس کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کے مرد مجاہد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے اس پورے معاملے کو علمی طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، روڈوں پہ آ کے سگنل توڑ کے اور یہ بربادی مچا کے نہیں، ایک علمی انداز سے کیسے فتنے کو ٹیکل کیا پیر مہر علی شاہ نے، یہ بھی سنائی۔ بالکل سر، میں بچپن سے ایک چیز پڑھتا آ رہا ہوں کہ ہم جب ختم نبوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں قادیانیت کا پہلے پتہ لگتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کو ٹیکل کس نے کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نیگیٹو نیوز جو پہلے پھیلتی ہے، اس کے اوپر پازیٹیو کام کس نے کیا ہے، وہ چونکہ میرا ایک تعلق ہے، میں گولڑا شریف میرے والد صاحب کا میرا، تو اس وجہ سے پتہ ہے، لیکن عام عوام میں بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ قادیانیت کا جو ہے کلا کما پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہی کیا ہے۔ تو خیر بات کچھ یوں ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا دوران سفر ہی تھے، وہ مختلف جگہوں پہ ٹریول کر رہے تھے، تو وہ مدینہ میں موجود تھے، تو کہتے ہیں مدینہ منورہ میں وہ جو ہے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے خواب میں، یہ پہلی دفعہ جب انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تو یہاں موجود ہے اور ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے، تو اٹھ اور وہاں جا کے اس کا جو ہے کلا کما کر یا اس کے اوپر جا کے بات کر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹریول تو تم کر رہے ہو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں تمہیں پہنچنا ہے وہاں۔ تو پھر آپ واپس آتے ہیں ہندوستان اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے علماء کرام اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ بھی بڑا علم والا تھا، کیوں کہتے ہیں نا کہ شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے، کہ تو شیطان کے ساتھ آپ علم سے نہیں جیت سکتے۔ ایک اس میں چھوٹا سا واقعہ بھی ہے کہ علم کی بنیاد پہ جو ہے یہ مناظر نہیں جیتے جاتے، اس میں معرفت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تو علمی لحاظ سے علماء کرام بھی لگے ہوئے تھے اور بھی درگاہوں سے جگہوں سے محنت ہو رہی تھی، لیکن جب پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچتے ہیں تو پھر انہوں نے آ کر اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تو عموماً یہی ہوتا تھا کہ درگاہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ ان سے فیض لینے آتے تھے، لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو سنت حسین پہ عمل ہوتا ہے کہ پھر نکلا جاتا ہے، پھر رکا نہیں جاتا۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلے، ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو ایک بزرگ ہیں، آپ کا جو ہے وہ ایک نام ہے باپ دادا کا، آپ یہیں بیٹھیں علم و فیض تقسیم کرنے کا۔ نہیں، مجھ سے یہ سورٹو سے وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ بغیرتوں والی پیری نہیں ہوتی، مجھے نکلنا پڑے گا۔ تو وہ پھر نکلے ہیں وہاں سے، اور ان کا سفر ہے گولڑا سے لاہور جنکشن تک کا، کہ یہاں پہنچتے ہیں اور باقاعدہ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں قادیانی کو کہ آؤ اور اس پہ مناظرہ ہو، لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسا جو ہے مقابلہ ہے جو میں جیت نہیں سکتا، تو وہ والی بات تھی کہ اپنا وہ گین نہیں کر پاتا تھا، اسی لیے اس نے وہ مناظرہ تو نہیں کیا۔ لیکن جتنے آپ کے جو جنکشنز آتے ہیں گولڑا سے لاہور تک، ہر جگہ پہ رک کے جہاں ٹرین رکتی تھی وہاں ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا تھا، اور آپ انہیں ختم نبوت سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور انہیں بتاتے تھے کہ بھئی وہ ہو چکی ہے، اور ان کو آگے بھی سمجھا۔ تو جتنے راستے میں، تو اس پٹری پہ جب آپ چلتے جائیں گے نا، اب بھی آپ جائیں گے تو آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں سب ہی گولڑا شریف کے مرید ہیں، یا وہ جانتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہیں۔ تو اس ٹائم فریم میں وہ سارا جو ہے وہ کلا کما ہوا ہے قادیانیت کا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو ہے بڑا نام بنا ہے۔ آج بھی پنجاب سے، سندھ سے، پوری دنیا سے لوگ ان کی زیارت پہ آتے ہیں، ان کی ایک اس کوالٹی کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے وہ بیٹھے نہیں رہے اپنی درگاہ پہ، بلکہ نکل کے اس کا مقابلہ کیا۔ پیر مہر علی شاہ کے بارے میں ایک جو کانسیپٹ مجدد کا ہے، جی، اس کانسیپٹ پہ اگر ہم بات کریں تو پیر مہر علی شاہ اپنے زمانے میں وہ تھے جنہوں نے رینوویٹ کیا تھا اسلام کو، جی سر، جو کافی پرابلمز آ گئے ہوئے تھے ان سب چیزوں کو ٹھیک کیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ غلام احمد قادیانی کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے فتنے برپا کر رہے تھے، اور اس کو بڑے اچھے سے گولڑا میں بیٹھ کے ٹیکل کیا گیا تھا۔ ان فتنوں میں بھی اسی قسم کی نفرت تھی اسلام کے لیے جو کہ قادیانی فتنے میں تھی، لیکن پیر مہر علی شاہ نے جو اس پورے کانسیپٹ کو جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا تھا، میرے خیال میں اس صدی میں اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے ختم نبوت اور ان سب چیزوں کو ٹیکل کرنے میں، وہ احمد رضا خان بریلوی کا لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں ہم عصر تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے، ملاقات شاید نہ ہوئی ہو کبھی، لیکن مجھے یوں پتہ لگا ان کی ایک دوسرے سے محبت کا کہ ان کی ہی اولاد میں پیر نصیر الدین تھے جو بہت مشہور ہیں گولڑا کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کو پتہ لگا میرا تعارف کہ میں کس کی اولاد میں سے ہوں، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے مدعو کیا اور کئی دفعہ مجھے وہاں بلایا۔ اس زمانے میں ایک سرکاری نوکری کرتا تھا تو مجھے اتنا جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ بات مجھے پتہ لگ گئی کہ
اگر ہندوستان میں کوئی کام کر رہا تھا تو مولانا احمد رضا خان کر رہے تھے، اسی زمانے میں اسی فتنے کو ڈیل پاکستان میں کوئی کر رہا تھا تو وہ پیر مہر علی شاہ۔ بالکل سر، بات وہی ہے کہ کہا جاتا ہے غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں اللہ کے 400 بزرگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور وہ سب ایک نیٹ ورک میں ہوتے ہیں، اور دوسرے سے نہ بھی ملے تو وہ جانتے ہیں کہ دوسرا کہاں موجود ہے اور وہ کیا خدمت کر رہا ہے۔ یہ وہی ویب ہے جس کے بارے میں میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، جو کہ عادل حکمرانوں کی بھی اور کہتے ہیں کہ جب ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے کو اللہ معرفت دے دیتا ہے۔ تو یہ 400 کا بریکٹ، یہ غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے کچھ جانتے تھے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی وہاں موجود ہیں، وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، دونوں علم کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بریلی میں جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے گولڈا میں کی ہے، لیکن ایک ہی پوائنٹ پہ کیا ہے کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین پہ رہو، نہ کہ کسی اور دین پہ رہو، کیونکہ فتنے برپا ہوتے رہتے تھے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام جو تھے، کوئی 400 کے قریب علماء کرام مناظرے کے لیے گئے تھے قادیانیت کے ساتھ، قادیانی کے پاس گئے اور اس سے مناظرہ کیا، لیکن باہر جب نکلے تو سب اس کے کلمے پہ تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا تھا علم والوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ علم کا راستہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے معرفت شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے ولی ہی اس کا جو ہے وہ کلا کما کر سکتے ہیں، علم والے نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کتابوں سے نہ کالج کی ڈگریوں سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دین جو ہے وہ از خود جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ علم پہ نہیں ہوتا، علم تو پہلا سٹیپ ہے، شریعت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ ان جیسے لوگ ہی کر سکتے تھے کہ جو طریقت سے بھی گزرے ہیں، جو حقیقت سے بھی گزرے ہیں اور جو معرفت سے بھی گزرے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ذکر کیا، وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں اپنے دور کے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی وہی وقت ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اس قادیانیت کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ آج وہ کہیں کہیں چیدہ چیدہ لوگ موجود ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان، ہندوستان، ان علاقوں سے یہ پورا فتنہ جو ہے آلموسٹ ہم سمجھے نگلیجبل ہی ہے، کچھ دو چار مطلب دھڑوں کے علاوہ کوئی زیادہ موجود نہیں ہے۔ ہاں جو موجود ہیں، لیکن وہ یقیناً ان کو باہر سے بڑی امداد ملتی ہے، اور وہ جو پروپیگنڈے کا دور ہے وہ تو اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن اگر ہم پیر مہر علی شاہ کو، مولانا احمد رضا خان کو، جو اس صدی میں ان کو ٹیکل کر رہے تھے، ان کو پڑھتے رہیں تو آئی تھنک اس پروپیگنڈے کو بھی ہم ڈیل کر سکیں گے اچھے طریقے سے۔ ہمارے ہاں تو کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ ہو چکا ہے، وہ نان مسلم ہیں اب، اور نان مسلم میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے ان کو، لیکن یہ فتنہ چلتا رہے گا آگے، کیونکہ فتنوں کو کمپلیٹلی ختم تو اللہ نے نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی تو ٹیسٹ ہونا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ فتنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے اپنے امتحان کے لیے ہمارے اوپر ڈالا تھا۔ شروع میں ایک کلام، میں نے اس پروگرام کو جب شروع کیا تو ایک کلام پڑھا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے بڑی خوبصورت سی، وہ بھی حسنین سب کو بتائیے آپ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کہا جاتا ہے کہ 2 ملاقاتیں رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری جو ملاقات ہے اسی میں یہ ذکر آتا ہے اس کلام کا، کہتے ہیں کہ آپ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو جگہ ہم نے جا کے دیکھی بھی تھی، وہاں تشریف فرما تھے آپ، اور کہتے ہیں آپ کی آنکھ لگ گئی، کھانا کھا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ادھر ہی سو گئے۔ تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو سامنے جو ایک راستہ ہے وہاں سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھ بیٹے اور اس کو جواب دے۔ تو اس دوران انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ان کو بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیا کیا خوبصورتی ہے ان کی، جو آپ نے پہلے شعر پڑھا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، وہ ہے نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کی جو کوالٹیز ان کی دیکھی کہ ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی فزیکل بیوٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور آخری شعر بڑا پیارا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کہ کدھر میں ہوں اور کدھر تیری ثنا ہے، گستاخ اکھیاں کتے جانیاں، کہ میں گستاخ سی اکھیاں تجھے کیا دیکھ لیا، میں نے ان آنکھوں نے کیا ہی دیکھ لیا۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے اشعار ہیں ان کے، اور بڑے مشہور ہیں۔ اس کو نصرت علی خان نے بھی پڑھا ہے، اور ان کی اب اگر آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیں تو لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کلام ان کا لکھا ہوا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ہیں وہ بھی اس کلام کو پڑھتے تھے اور اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے گولڑا کے اوپر بھی ایک کلام لکھا ہوا ہے کہ ان کا کلام بڑا مشہور ہے کہ
پیر مہر علی جس میں موجود ہیں، خطہ نور ہے، کیا ہنسی منظر شان محبوب ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ گولڑا کے اندر یہ خوبصورتی انہوں نے دیکھی ہے. تو وہ والی بات ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ یہ واقعات ان کے ساتھ ہونا اور پھر یہ اتنا خوبصورت کلام لکھنا، یہ ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان جیسا ہی کوئی مرد مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل سکتا تھا. بہت خوبصورت بات چیت رہی پیر مہر علی شاہ کے لیے، اور جو کرکس مجھے محسوس ہوا اس پوری گفتگو میں حسنین کی، جس تو بہت خوبصورتی سے بیان کیا، تھینک یو حسنین آپ کا. جو کرکس لگا اس بات میں وہ یہ لگا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے راستے تمام آسان ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ ہمارا یہاں پر ہونے کا وجود کا ریزن ہے. اللہ تک پہنچنا راستہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بہت شکریہ جواز رضا خان.